आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात तमाम इंसानों को सलाम अर्ज़ है। सामईन गिरामी, आज की वीडियो जैसा कि थंबनेल से वाज़ेह है कि वाक़या नेपाल, मौजज़ा नेपाल जो अल्लामा ज़मीर अख्तर नक़वी साहब ने सुनाया था, फिर क्या उनका सुनाना था कि जो अवाम हैं मुस्लिमीन की अवाम, तो अवाम ख़वास जो उलमा हैं वो भी हैरान और शजदर रह गए, जैसे कि ऐसा कोई मौजज़ा दुनिया में वक़ूफ़ पज़ीर हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं मालूम है उनको किन किन बातों से हैरत थी, मगर हम इसको जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे। तो सामीन गिरामी, हम इस पर नज़र षानी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आया कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, या फिर ऐसा हुआ है कुरान में भी जंगल में पूरी कौम को एक नबी ने ज़िंदा किया है। आज की वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको मामला आसानी से समझ में आने लगेगा। सबसे पहले मुफ्ती साहब का तमस्खुर देखते हैं जो उन्होंने इस वाक़े पर किया। नेपाल से मुर्दे मुर्दे भी जिंदा होंगे। किसी ने बड़ा अच्छा एक मकूला कहा कि पहले हम ये कहा करते थे कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, होता है ना। कहते हैं अब अगर हम कहेंगे सुबह का मुर्दा शाम को जिंदा हो जाए तो समझ लो नेपाल से आया है। सामीन गिरामी, आपने देखा कि किस तरीक़े से तमस्खुर किया जा रहा है एक वाक़े का। आप तो नहीं जानते होंगे गालिबन, मगर अहादीस में कई मरतबा ऐसा है, जैसे तमीमदारी की रिवायत में, वो तमीमदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त तक मुसलमान नहीं थे, मगर उन्होंने एक अजीब व गरीब वाक़या जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, जो कि आदत से मुख्तलिफ था। वो ऐसे आइलैंड में चले गए थे कि जहाँ दज्जाल था, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तमस्खुर नहीं किया। वो मुसलमान नहीं थे उस वक़्त, ये पता नहीं कौन सी सुन्नत रसूल पे चल रहे हैं। मगर हम आपको दिखा रहे हैं हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, यानी कि हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम, सूरह बकरा आयत का निशान 243 में वाज़ेह है कि उनकी कौम जो है वो जंगल की तरफ रवाना हुई डर के मारे ताऊन के, और वहाँ बस गई। अल्लाह ताला ने अजाब का फरिश्ता भेजा और कहा कि सब मर जाओ। वो मर गए, वाकई वो लोग मर गए। कुरान में है, आप क्या कुरान का भी मजाक उड़ाएंगे। और फिर हजरत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम का उधर गुजर हुआ, अल्लाह का नुमाइंदा जंगल में आया और उसने 70,000 मुर्दों को जिंदा करा। अगर नेपाल में मुर्दे जिंदा हो गए तो इसमें हैरत क्या है, जब 70,000 मुर्दों को कुरान में जिंदा किया जंगल में। आइए देखते हैं। और फिर खुद आप भी अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से यहूदियों की तलवारों से महफूज रहे और बरसों हयात रहकर अपनी कौम को हिदायत फरमाते रहे। ये तफसीर सावी में। अब आपको मैं तफसीर रूहुल बयान हजरत सैयदना इस्माइल हक्की अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी की जो तफसीर है उससे अर्ज कर रहा हूं कि बनी इसराइल की एक जमात जो हजरत सैयदना हिज़्क़ील अला नबी जीना अलैहि सलातो सलाम के शहर में रहती थी। शहर में ताउन, इंग्लिश में कहते हैं प्लेग, उसकी वबा फैली। अब लोगों पर मौत का खौफ सवार हुआ और ये लोग मौत के डर से शहर छोड़ छोड़कर जंगल में भाग गए, वहां रहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात नापसंद हुई, चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजाब का फरिश्ता उस जंगल में भेज दिया। उस अजाब के फरिश्ते ने पहाड़ की आड़ में छुपकर चीख मारी और बुलंद आवाज से कहा, मूतू, यानी सब मर जाओ। इस मुहीब और भयानक चीख को सुनकर
غیر کسی بیماری کے بالکل اچانک کے سب لوگ مر گئے. ان کی تعداد کتنی تھی؟ 70,000. اب ان مرنے والوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ کفن دفن کا انتظام ہی نہ کر سکے. اب یہ 70,000 مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گورو کفن 8 دن تک پڑی سڑنے لگی. پورا جنگل بلکہ اس کی اطراف تک میں بدبو پیدا ہو گئی. کچھ لوگوں نے ان مرنے والوں کی لاشوں پر رحم کیا اور چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں. کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدنا حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جنگل سے گزر ہوا. آپ نے اپنی قوم کے 70,000 انسان اس ناگہانی موت اور بے گورو کفن لاشیں دیکھی تو غم سے آپ کا دل بھر آیا. آپ دیدہ ہو گئے, آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگی, یا اللہ عز و جل, یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے. یہ سب میرے شہر کے رہنے والے ہیں. یا اللہ یہ سب لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے. یا اللہ یہ سب لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے. افسوس میری قوم ہلاک ہو گئی, میں اکیلا رہ گیا. یا رب عز و جل, یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی, تیری توحید کا اعلان کرتی تھی, تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی. بڑے ہی دل سوزی کے ساتھ آپ دعا فرما رہے تھے. اچانک وحی نازل ہوئی, اے حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے, اے ہڈیوں, بے شک اللہ تعالی تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ. یہ سنتے ہی بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بننے لگے. وحی آئی, اے حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, فرما دیجئے اے ہڈیوں, تم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے گوشت پہن لو. یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے. پھر تیسری بار وحی نازل ہوئی, اے حزقیل علیہ السلام, اب یہ کہہ دو اے مردو, اللہ تعالی کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ آپ نے فرمایا تو آپ کی زبان پاک سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں آنن فانن یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں. سبحان. سامعین گرامی, آپ نے دیکھا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا کہ ادھر بھی ان کی قوم جنگل میں گئی اور مر گئی, اور پھر حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کو زندہ کر دیا. مگر اب یہ سوال ہوگا کہ وہ تو نبی نے کیا تھا اور ان پر وحی آتی تھی, اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا, اور حضرت عباس علیہ السلام کوئی نبی تو نہیں تھے. تو سامعین گرامی, حضرت عباس بے شک نبی نہیں تھے اور وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے. ہم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں, بھلے ہی ہمارے بارے میں کوئی بھی غلط فہمی پھیلائی جائے, مگر ہمارا ایمان ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آخری رسول ہیں. نہ ان کے بعد کوئی ذلی, نہ کوئی کسی طریقے کا نبی آئے گا, بلکہ رسول اللہ نے نبوت کا کام مکمل کر دیا. وحی ختم ہو گئی قرآن پر, مگر کیا نبی کے علاوہ کوئی امتی اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتا, یعنی یہ مردہ زندہ نہیں کروا سکتا. آئیے مفتی صاحب کے امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی شرح میں جو ملا متقی علی قاری صاحب نے لکھی تھی, اس میں دیکھتے ہیں. سامعین گرامی, یہ کتاب ہے شرح فقہ اکبر, ٹھیک ہے, مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے, اردو بازار سے, ملا متقی ہندی کی یہ کتاب ہے. بغیر کسی تاخیر کے ہم آپ کو یہ صفحہ نمبر 169 پہ, 159 پہ, وہ 169 پہ ہم لے جاتے ہیں.
معجزے اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ وہ خلاف عادت کام ہے جو تحدی اور چیلنج کے مطابق ہو۔ ایک آدمی مجھ سے بولنے لگا کہ آپ زنجیر کا ماتم کر کے دکھائیں اور زندہ کر کے دکھائیں چیلنج کے مطابق، تو یہ چیلنج کون کرتا ہے؟ یہ چیلنج کرتا ہے کافر، تو کافر کے چیلنج کے مطابق ہوتا ہے، جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا، تو یہ مردوں کو زندہ کرنا جو ہے وہ معجزہ ہے۔ اب کرامت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کرامت بھی خلاف عادت کام کو کہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ دعوی رسالت نہیں ہوتا۔ یہ ولی کے لیے کرامت ہوتی ہے، یعنی کہ غیر نبی بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے، مگر وہ دعوی رسالت نہیں کرتا، بلکہ وہ ولی ہوتا ہے، وہ رسول نہیں ہوتا۔ سامعین گرامی، ہم آگے اور چلتے ہیں اور حضرت ابو حنیفہ کا فتویٰ دکھاتے ہیں۔ آیا کہ حضرت ابو حنیفہ کی نزدیک کرامت کیا ہے؟ پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے اس مقام پر جو بات ظاہر ہوتی ہے، جمہور علماء امت کے مطابق ہے کہ ہر وہ کام جس کا کسی نبی کا معجزہ ہونا جائز ہے، اس کا کسی ولی کی کرامت ہونا بھی جائز ہے۔ اگر نبی مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو ولی بھی کرامت کے طور پر مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ ان پر ہنسیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آخر میں یہ اپنا جو ہے وہ بتاتے ہیں، حاصل کلام یہ ہے کہ امر خارق عادت نبی کی طرف نسبت کے لحاظ سے معجزہ ہے، آگے عام ہے کہ اس کا ظہور نبی سے ہو یا اس نبی کی امت کی طرف سے ہو۔ سامعین گرامی، حضرت عباس علیہ السلام مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کے لیے شاہ ولی اللہ سے لے کر اسماعیل دہلوی تک، اسماعیل دہلوی سے لے کر مجدد الفیض ثانی تک سب نے کہا ہے کہ ولایت اگر ملتی ہے تو علی بن ابی طالب کے وسیلے سے ملتی ہے۔ تو اگر مولا علی کی وجہ سے لوگ ولی بنتے ہیں تو ان کا بیٹا ولی نہیں ہوگا، اور کیا ان کا بیٹا ولی ہے تو حضرت ابو حنیفہ کے مطابق وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا ہوگا۔ مگر سامعین گرامی، مسئلہ اب یہ آ رہا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، تو ہم مانتے ہیں کہ یہ لوگ شہید کی زندگی کو نہیں مانتے ہیں، مگر بہرحال یہ تو ان کا ویلڈ پوائنٹ ہے، وہ تو شہید ہو چکے ہیں کربلا میں، اور حضرت حزقیل علیہ السلام تو زندہ تھے، اس لیے وہ آ گئے۔ تو کیا وہ شخص جو کہ دنیا سے جا چکا ہے، وہ واپس آنا اس کا تمسخر کا باعث ہے، یا پھر دیوبند کے بانیوں میں سے ایک قاسم ناناتوی صاحب بھی جو ہے وہ مرنے کے بعد لوٹ آئے تھے؟ سامعین گرامی، یہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ، یعنی کہ حکایت اولیاء۔ یہ لکھی ہے اہل سنت کے بزرگ اشرف علی تھانوی صاحب نے، اور یہ مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے بغیر کسی تاخیر۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 183 اور حکایت نمبر ہے 245۔ حضرت ام محترم یعنی کہ چچا مولانا حبیب الرحمن صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں مابین میں باہم معاصرانہ چشمک تھی، اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمت اور منازعت کی صورت اختیار کر لی، اور مولانا محمود الحسن صاحب گو اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی،
مگر صورتحال ایسی پیش آئی مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا۔ اسی دوران میں ایک دن علل صبح بعد نماز فجر مولانا، یہ کیا لکھا، رفیع الدین صاحب نے مولانا محمود الحسن کو اپنے حجرے میں بلایا جو ابھی بھی دارالعلوم دیوبند میں ہے، ٹھیک ہے نا، کمرہ۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے اور سخت سردی کا موسم، سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو، یعنی سامعین گرامی ان کی پھٹ گئی تھی آنکھیں اس چیز کو دیکھ کر کہ جو انہوں نے دیکھا تھا، اور ان کو پسینہ آنے لگا تھا۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا سردی میں بھی اور خوب بھیگ رہا تھا، یعنی کہ کتنی زیادہ پھٹ گئی ہوں گی ان کی آنکھیں، رہا تھا۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا ناناتوی اپنے عنصری جسم، اپنے جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے۔ سامعین گرامی، وہ جسم عنصری کے ساتھ وہ تشریف لائے تھے، اس پر جو ہے وہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو ہے وہ کیا لکھا ہے، حکایت کا حاشیہ، کیا اس کو منع کرا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا؟ نہیں، انہوں نے کہا ایسا ہوا تھا، یہ واقعہ روح کا تمثل تھا، اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جسد مثالی تھا مگر مشابہ تھا جسد عنصری کے، دوسری صورت یہ کہ روح نے خود عنصر میں تصرف کر کے جسد عنصری، یعنی روح نے ایلیمنٹس میں یعنی داخل ہو کر اور اس اپنی طاقت سے جسم بنا لیا۔ تو جب قاسم ناناتوی آ سکتا ہے تو مولا عباس کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ یہ بھی تو سوچیے۔ سامعین گرامی، آپ نے دیکھا کہ قاسم ناناتوی صاحب مرنے کے بعد بھی واپس آ گئے تھے، مگر حضرت عباس اگر شہید ہونے کے بعد واپس آ جائیں۔ سامعین گرامی، معراج کی صحیح سند روایت سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی، تمام انبیاء میں کافی انبیاء شہید ہوئے تھے، قرآن شاہد ہے۔ جب معراج میں شہداء واپس آ سکتے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ یہ نبوت تک قید نہیں ہے، حضرت ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ جو چیز نبی کا معجزہ ہو سکتی ہے وہی چیز ولی کی کرامت بھی ہو سکتی ہے۔ کلام آگے بڑھا، انہوں نے نہ صرف ادھر تک تمسخر جاری رکھا بلکہ آگے بھی کچھ کیا۔ اب دیکھتے ہیں ان کا آگے کا تمسخر۔ نہیں ہے، ایک دفعہ مردے زندہ ہو چکے ہیں وہاں پہ، وہ کدھر ہوئے تھے؟ کہاں پر؟ نیپال میں نا۔ تو میں نے کہا، میں نے نہیں سنا واقعی، اب تک کلپ نہیں سنا۔ میں نے کہا ایک دفعہ مردے زندہ ہو کے کچھ چیزیں ہوئی تھیں، مجھے نہیں پتا وہ مردے کہاں گئے زندہ ہو کے، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے زندہ۔ میں نے کہا میں نہیں، واقعی نہیں سنا، انہوں نے بھیجا کہ میں نے کہا میں نہیں سن رہا بھائی، میرا پورا بیان پھر انہی چیزوں پہ خرچ ہو جاتا ہے، میں نہیں سن رہا بھائی۔ تو سمجھ میں آ رہی تو بات؟ میں نے کہا ہم نہیں سنیں گے بھائی کچھ بھی ہو، اب تک نہیں سنا میں نے، کیونکہ اب اس سے زیادہ کچھ رہا نہیں نا مردے زندہ ہونے۔ سامعین گرامی، حضرت کہہ رہے کہ مردے زندہ ہونے کے بعد اس سے زیادہ اب کچھ رہا نہیں، آپ کیا زندہ کریں؟ سامعین گرامی، ایک چھپا رستم ان کے دیوبند میں ہے، بانیان دیوبند اور علماء یعنی کہ جید علماء دیوبند میں سے ایک سپر پاور رکھنے والے حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب۔ ہم آپ کو ان کی طاقت دکھائیں گے، مگر ان کی ایک اور ویڈیو دیکھیے آپ۔ میں مرثیے سن رہے ہیں، رکشے والے بھی مرثیے لگا کے، ٹیکسی والے بھی مرثیے لگا کے، بھائی یہ اسلام نہیں ہے۔ سامعین گرامی، مرثیہ اسلام نہیں ہے، مگر حضرت جس جامعہ کے مفتی ہیں نا، وائس چانسلر ہیں، اس جامعہ کا نام ہے جامعۃ الرشید۔
اور جامعۃ الرشید کس سے ہے؟ رشید احمد گنگوہی، دا سپر مین۔ اب وہ سپر مین میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی آپ دیکھیں گے، مگر ان کے جو کہ مرید تھے مفتی محمود الحسن صاحب، جن کا ابھی واقعہ بتایا تھا میں نے کہ انہوں نے دیکھا تھا رفیع الدین صاحب کو کہ بری طرح سے پھٹ گئی تھی آنکھیں ان کی، جب انہوں نے دیکھا تھا قاسم نانواتوی صاحب واپس آ گئے، تو انہوں نے رشید احمد گنگوہی پر کیا لکھا تھا؟ مرثیہ لکھا تھا۔ ابھی جن کے نام کی جامعہ میں بیٹھے ہیں ان پر مرثیہ لکھا جا چکا ہے، پتہ ہی نہیں حضرت کو۔ تو دیکھیں ان پر مرثیہ جو لکھا تھا وہ ایک اہل سنت کی زبانی، ہماری زبانی نہیں، اہل سنت کی زبانی، آپ دیکھیں۔ احمد گنگوہی، تو رشید احمد گنگوہی جو ان کے بہت بڑے مولوی ہیں دیوبندیوں وہابیوں کے، تو ان کے مرنے کے بعد ان کی شان میں یہ رسالہ لکھا گیا، یعنی مرثیے لکھے۔ اب یہ مرثیہ لکھا گیا تو ہم آپ کو جو ہے وہ پھر اب دکھائیں گے کہ اس مرثیے میں ان کی سپر پاور، یعنی کہ یہ سپر پاور نیپال میں بھی کلیم نہیں ہوئی ہے سامعین گرامی، یہ کچھ الگ ہی ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس میں ایک نبی کی ان لوگوں نے توہین کر دی، مگر کیا کہتے سامعین گرامی، یہ مذاق ہی اڑائیں گے، اپنی باتوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، اپنے گریبان کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ کتنے چھالے ہیں، دوسروں کے چھالے دیکھ، عورتوں اور مردوں کی بات نہیں ہے، بات عوام کی نہیں ہے، بات خواص کی ہے کہ خواص بھی اگر یہی والا کام کریں گے تو کیا ہوگا، دیکھیں۔ یہ دیکھیے ناظرین، اس میں انہی نے صفحہ نمبر 23 پہ لکھا ہے، مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم۔ سامعین گرامی، ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بول رہے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی نے مردوں کو زندہ ہی نہیں کیا بلکہ زندوں کو مرنے نہ۔ بھائی عجیب قسم کی زبردستی ہے یہ قدرت کے ساتھ کہ چلو مردوں کو زندہ، چلے ہمارا آپ مذاق اڑا رہے تھے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ نہیں پڑھی کہ ولی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا بھی مردہ واپس آ گیا تھا تو ہمارا شہید واپس کیسے آ سکتا ہے، نہ آپ نے بخاری کی روایتیں سنی ہیں کہ شہید نبی بھی واپس آیا تھا، نہ آپ نے حضرت ابو حنیفہ کا فتویٰ سنا ہے کہ جو کام نبی کر سکتا ہے وہ کام ولی کر سکتا ہے، آپ نے کچھ نہیں سنا، مگر سامعین گرامی مردوں کو زندہ کر دیا، سمجھ میں آ رہا ہے، مگر کہنے کہ اس سے زیادہ کیا کرو، بھائی اس سے زیادہ ان کا چھپا رستم کر چکا ہے، زندوں کو زبردستی مرنے نہ دیا، تو یہ زندہ زبردستی جو کہ نہیں مرتے تھے، دیوبند میں رہتے تھے، وہ کیسے لگتے تھے سامعین گرامی، اس پر علامہ صاحب نے یہ کہا تھا۔ آئے ہائے زندہ ہے، آئے ہائے زندہ ہے، زندہ ہے چلتی پھرتی میتیں ہیں، آئے ہائے زندہ ہے، آئے ہائے زندہ ہے، زندہ ہے چلتی پھرتی میتیں ہیں۔